अस्सलाम वालेकुम साथियों, बाग का रुख करने लगे हैं अपने साथियों के लिए। बहुत से साथियों ने हमसे उन फूलों के नाम पूछे हुए हैं। तो उर्दू नाम तो हमें पता है, इंग्लिश भी कुछ पता है, लेकिन हमको पर्टिकुलरली उस रेड सदाबहार का नाम नहीं पता कि उसका नाम क्या है इंग्लिश में। तो अभी वो ट्रेस वगैरह और सारा जो कूड़ा कल निकला है वहाँ से वो हमने समेट के वहीं रखा हुआ है। चूँकि रास्ते में टैंक्स के दरमियान पर ईस्टर्न ब्राउन स्नेक दिखा था माली को, बड़ा वाला, तो हम उस रास्ते से जहाँ से कूड़ा फेंकने के लिए जाते हैं नहीं गए हैं और किसी बच्चे को भी जाने नहीं दिया है, क्योंकि बहुत नैरो जगह है जो शेड्स के दरमियान से गुजरती है बिन्स तक। हालांकि करीब ही है लेकिन मुनासिब नहीं था, इसलिए हमने वहीं रखा रहने दिया है। तो वहाँ पर वो ट्रे मौजूद है जिसमें से हमने फूल निकाल कर लगाए हैं। तो जाते जाते हमें ये बेटी की बर्थडे पर हमने उसे फूल लेकर दिए। ये देखें, तो उसकी 22 नवंबर को होती है बर्थडे। तो बहुत ही प्यारे। तो ये जो कलर्स अब तो खैर ये बहुत आम मिलने लग गए। पहले पहले हमने उनको देखा कि ये कैसे करते हैं। तो ये कलर में कलियां डबो देते हैं, तो वो कली जो है वो रंग चूस कैसे टिप्स पे ले आती है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन। और हमको फूल पसंद भी बहुत हैं। और हमारे न्यूजीलैंड जाने के बारे में हमारे बच्चे कहते भी इसीलिए हैं कि यहाँ पर इस तरह फुलवारी नहीं है जैसे कि वहाँ पर हुआ करती थी, या बागो बहार जैसे हम वहाँ लगा सकते थे, वो आज़ादी यहाँ नहीं है। तो कल भी हमारा बाजार का चक्कर लगा। सबसे ज़्यादा हेक्टिक ये था, 31 डिग्रीज टेम्परेचर था। लेकिन हमने ज़िंदगी में ये असूल रखा है और हम चाहते हैं कि हमारे साथी भी रखें। और ये हमने दूसरों को देखकर अपनाई हैं ये आदतें, कि कोई कहता था बारिश है नहीं निकलना, कोई कहता था गर्मी है नहीं निकलना। तो हमारी जिंदगी के काम जो हैं कभी मौसमों ने रोके नहीं। तो जब कोई कहता था कि बारिश हो रही है नहीं जाना चाहिए, तो हम कहते थे कि हम नमक के नहीं बने हुए। कभी भी मौसमों ने दुनिया में कहीं भी था, कुछ भी था, हमारा रास्ता नहीं रोका है। हम शायद शुरू से ऐसे थे कि बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कॉलेज स्कूल सारे बंद हो, कराची में फ्लड्स आए हुए हों, हम चले जाया करते थे। आगे बंद होता था, हम वापस आ जाते थे, लेकिन हमने छुट्टी कभी नहीं की थी। और हम शरीर स्टूडेंट थे। हम एक ऐसे बहुत इनोसेंट से पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे। हमारी तो किताबें एंड ऑफ द ईयर तक ब्रांड न्यू होती थी, उसमें से कागज़ की खुशबू आया करती थी, क्योंकि हमने ज़िंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। और हम इतना पढ़ भी इसलिए गए और अच्छे पढ़ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब नंबर आ ही जाते थे, पास हो ही जाते थे। लेकिन ये नहीं कि टॉप करने वाले स्टूडेंट हों। जैसे हमारे बच्चे माशाल्लाह से स्मार्ट हैं, ब्रेनी हैं, उन पर हमने उन चीज़ों पर फोकस किया है जिन पर हमने नहीं किया था, जिनकी ताकीद हमारे पेरेंट्स ने हमें उस तरह नहीं की थी जिस तरह के एक बच्चे को करनी चाहिए। वो अवेयरनेस हमारा माशरा बच्चे को नहीं देता है। एक जो रोब, एक दबदबा हमारे माशरे का है हमारे बच्चों पर, वो डैमेजिंग है। उसने हमें वैसे फलने फूलने नहीं दिया जैसे कि हमें फलना फूलना चाहिए था, या जैसे हम आज पता नहीं कितने पढ़े लिखे, कहीं डॉक्टर, कहीं पायलट, कहीं कुछ सर्जन, कहीं कुछ हो सकते थे कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी दी जाती। लेकिन हमारे यहाँ का माहौल वही था कि बस मुंडा लग गया और अच्छा रिश्ता आया और ब्याह दो। और पढ़ाई के लिए भी बस लड़कियों की ज़िंदगी यही थी कि कढ़ाई आ गई, सिलाई आ गई, घरदारी आ गई, वो भी खुद ही सीख ली। तो अम्मी तो थी ही इस तरह की डिवोटेड इंसान के जिसके बच्चा हुआ गई हुई हैं, जिसकी वफ़ात हुई गई हुई हैं, सबकी खिदमत गुजारी में ही उनकी ज़िंदगी रही। तो हम तो समझो कि पता ही नहीं होता था अम्मी को कि कहाँ हैं। और थे बहुत शरीर इंसान थे। और जो पढ़ा कभी नहीं ज़िंदगी में, वो कहते थे बेटा पढ़ो, बस इसके अलावा कुछ नहीं, कि क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, ज़िंदगी क्यों बनानी चाहिए, पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम सोनी को अब चलते चलते रास्ते में दिखाते हैं कि ये देखो ये होमलेस बेचारा जा रहा है, क्यों इस हाल को पहुंचा। वो तो तकदीर है, चलो खुदा की देन है, लेकिन बंदे ने एफर्ट भी पुट इन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं, उसको किसी ने बताया ही नहीं। तो ये जो लोग बेदीन आज फिरते हुए दिखते हैं कि उनको पता ही नहीं खुदा का, तो कसूर उनका नहीं है। पिटाई तो उनकी लगनी चाहिए जिन्होंने कभी ऐसे काम ही नहीं किए कि दूसरों को नजर आते और उनको इम्प्रेस करते और वो इस तरफ आते, उनको लाठी से हाँका गया। तो अल्लाह ताला अगर इंसान को ऐसी सोच दे कि वो समझ सके, वो एनालाइज कर सके, और हम जैसा इंसान, हम हमेशा कहते हैं कि हम तो बागी थे, और वहाँ तो अदब व आदाब में और वालिदैन की खिदमत गुजारियों में और उनकी फर्माबरदारियों में ये कहने का औलाद को हक होता ही नहीं है
کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی, کہہ ہی نہیں سکتے. وہ تو ساری زندگی احسانوں تلے ہی وہاں کے بچے جو ہیں وہ دبے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں پالا پوسا جوان کیا انہوں نے, حالانکہ اپنی خوشی کے لیے اپنی اولاد کو پیدا کیا ہوتا ہے زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے. خدا نہ دیتا دیکھیں جن کے نہیں ہیں وہ کیسے ٹکرے مارتے ہیں. لیکن وہاں کی گنگا, ہمارے معاشرے کی گنگا جو ہے وہ الٹی بہتی ہے. ہاں اتنی سیدھی بھی نہیں بہنی چاہیے جتنی باہر کے معاشرے میں بہتی ہے, لیکن اتنی الٹی بھی نہیں بہنی چاہیے جتنی کہ وہاں پر بہتی ہے کہ بالکل ہی. تو اگر ہمیں کوئی چیز محسوس ہوئی زندگی میں کہ کمی رہ گئی, یا ان سے یہ ماحول, حالات اور ان کے براٹ اپ کے باعث کچھ کمزوریاں اگر ہمیں لگیں کہ ہمارے پیرنٹس کو ذرا زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی, یا بات چیت کرنی چاہیے تھی, یا کمیونیکیشن ہونی چاہیے تھی, وہ پھر ہم نے اپنی زندگی میں پوری کی. یہ جو گانوں کے بچوں کے پروگرام آتے ہیں, یہ جو چھوٹے استاد آتا تھا اور سارے گاما پا آتا تھا, یہ سارے جو پروگرامز آتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ بچے نہیں ہیں جو یہاں پہنچتے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے محنت ہے, ٹھیک ہے خدا کی دین ہے, سب کچھ مانتے ہیں کہ ایک آواز سر کا ہونا بہت ضروری ہے, اس سب کے لیے ایک ٹیلنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن یہ ماں باپ ہیں جو اپنے خواب اپنی اولاد میں جیتے ہیں. آپ بیٹھے دیکھیں ان کو کس طرح زارو زار ہو رہے ہوتے ہیں, کس طرح چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں, اور کس طرح زندگی کے گزرے ہوئے حوادث اور مجبوریاں اور بے بسیاں اور جذبات جو دبے ہوئے ان کے ہوتے ہیں, ان کی خواہشات جو کلچر نے, جو معاشرے نے دبا دی, وہ انہوں نے اپنے بچوں میں پوری کی. پتہ نہیں کیسے پہنچاتے ہیں, کہاں کہاں ٹکرے مارتے ہیں, کہاں کہاں کھڑے ہوتے ہیں, کہاں کہاں فیل ہوتے ہیں. یہ تو وہ ہیں جو سکسیس پکڑ گئے, جو کہیں پہنچ گئے. تو ہمیشہ اولاد میں ماں باپ اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں. ان کی جو انکمپلیٹ ہستیاں رہ گئی ہوتی ہیں, ان کی زندگی کے دوران خواہشیں رہ گئی ہوتی ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد میں پوری ہوں. جیسے ہماری بیٹی کی آواز بہت پیاری ہے, ہم بھی گا لیتے ہیں, ہماری امی بھی گا لیتی تھی, اب تو خیر عمر ہو گئی, اور ہماری بیٹی بہت اچھا گا لیتی ہے, اس کی آواز بہت پیاری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایوان کو سلاتے ہوئے لوریاں گاتی تھی. تو ہمارا تھا شوق کہ ہماری بچی جو ہے وہ سیکھتی گانا پراپرلی, کہ اس کو سر کی خبر ہوتی. لیکن ہمارے میاں صاحب جو تھے وہ بہت ایک نیک سے انسان ہیں, وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اور ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے بھی ایک بزرگ تھے, ہم نے ان سے بھی ایک دفعہ سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بات چیز کو سیکھنے کی نہیں ہے کہ آپ بچے کو کیا سکھائیں, یا بجانا سکھائیں, یا گانا سکھائیں, یا ناچنا سکھائیں, بلکہ ان صحبتوں کی ہے جہاں پر وہ بچہ جا کر بیٹھے گا. کل کو وہ کہاں بیٹھے گا؟ وہ گوائیوں میں بیٹھے گا, وہ ایسے لوگوں میں بیٹھے گا جہاں شیشہ پیا جاتا ہے, وہ ایسی بارز میں جائے گا, ڈانسز میں جائے گا, ایسی سٹیج پر بلایا جائے گا جہاں پر عریانیت ہوگی. مرد اور عورت کا وہ فاصلہ نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے, آپس میں جسم سے جسم ٹکرائیں گے, شرابیوں میں جائے گا. یہ چیزیں جہاں لیڈ کرتی ہیں. اور یہ بات آپ اتنے بلائنڈ نہ ہوں کہ اگر آپ کو کوئی صحیح بات بھی کر رہا ہے تو آپ کہیں نہیں جی ہم ٹھیک تھے, ہم نے سکھایا, ہمارا بچہ ٹھیک رہا. کہاں تک رہے گا؟ کمزور انسان پڑھتا ہے. کیوں اذان ہوتی ہے مسجد میں 5 بار؟ پتہ ہے پڑھنی ہے, کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کیونکہ بندہ بھول جاتا ہے, بندہ بیٹھ. اور شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ ابلیس نے کہا تھا ٹھیک ہے تو بھیج بندہ, میں بہکاؤں گا, مجھے طاقت دے. اسی سے مانگ کے لایا ہے تو اس کے اندر ہی نا. اور دیکھا کہ کس طرح آپ دنیا میں کیا دکھتا ہے, کون سی انسانیت آپ کو زیادہ دکھتی ہے؟ شیطانیت زیادہ ہے. تو انسان کمزور پڑتا ہے, انسان کی یہ فطرت ہے. اور انسان کو حدیث کہتی ہے کہ آپ کناروں سے اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑیں تو دور چھوڑیں, اپنی حدود کے وسط میں چھوڑیں, باؤنڈریز کے بیچ میں چھوڑیں, تاکہ اگر وہ چرتے چرتے بے خیالی میں اپنی حدود سے باہر نہ نکل جائیں. جانور جو ہیں, گائے اگر آپ اپنی باؤنڈریز کے بیچ میں نہیں چھوڑتے, وہ چرتی چرتی ہمسایوں کے پیڈک میں بعض دفعہ پائی جاتی ہے, ادھر ادھر نکل جاتی ہے. تو انسان بالکل یہی ہے, حدیث یہی کہتی ہے کہ وہ دین اتنا سخت نہیں ہے, وہ تو ہیومن نیچر ہے. اور وہ کیوں بنایا گیا ہے؟ وہ اس لیے بنایا گیا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ ہندوازم ہو, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, چاہے جو بھی اپنے فیتھ کو پریکٹس کر رہا ہے اس وقت, اپنے دین دھرم کو مان رہا ہے, وہ اچھی باتیں کر رہا ہے, وہ برائی سے ہی بچ رہا ہے. ہر دین ہر دھرم میں برائی برائی ہے, اچھائی اچھائی ہے, کیونکہ بنانے والا ہم سب کا ایک ہے, اس نے ٹیوننگ ایک ہی کی ہے.
اس نے سینے میں ایک غلط اور صحیح کا پیمانہ ڈال کر بھیجا ہے. جو چور ہے وہ کتنا ہی خوش کیوں نہ ہو لے کہ میں چور نہیں ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ اپنے اندر بیٹھا باغی جو ہے اس کو منوا نہیں سکتا کہ اس نے ٹھیک کیا. اس کو پتہ ہے اس سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ اس کی ٹیوننگ ویسے ہے. تو جو بنانے والا ہے اس نے ہر شخص، ہر انسان، ہر ہیومن کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے. ہاں خراب ہو جاتے ہیں، ہاں سیریل کلرز ہوتے ہیں، ہاں بیمار ہوتے ہیں، وہ بھی ایک بیماری ہے جس کی اس دنیا میں اویئرنیس ہے اور بہت زیادہ ہے، اور حالات بھی بہت کچھ بدل دیتے ہیں، ماحول، براٹ اپ سوسائٹی. تو بات ہم یہ گانے بجانے کی اور ڈانس کی اور ان چیزوں کی کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو منع اس لیے ہے کہ کوئی زبردستی کی آپ پر پابندی ڈالی گئی ہے جس کی کوئی ریزن نہیں ہے. ریزن صرف یہی ہے کہ وہ صحبتیں جو ان چیزوں کے آنے سے آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں وہ بعض دفعہ بھٹکا دیا کرتی ہیں. اس لیے آپ اپنے جانوروں کو زمین کے وسط میں چھوڑیں. اور ہمارے میاں صاحب نے پسند نہیں کیا کہ ہم اپنی بچی کو یہ سکھاتے، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا کلیش ہوتا. ہماری بڑی خواہش تھی، ہماری بچی بہت اچھا گاتی ہے، لیکن ہم نے اس کو نہیں سکھایا. پھر یہی ہوتا ہے کہ غلط صحبتوں کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، کپڑے چھوٹے سے چھوٹے ہونے لگ جاتے ہیں. باہر کے رہنے والے بچے یا بچیاں آج کل احساس ہی نہیں کرتے کہ ان کی ٹانگیں ننگی ہیں یا انہوں نے شولڈر لیس پہنا ہوا ہے. یا ہمارا معاشرہ بھی پاکستان سارا سلیو لیس پہن کے پھرتا ہے. اور کہاں ہماری پھوپھیاں ہوا کرتی تھیں، ہماری دادی نانی جن کے سر سے چندری اترا ہی نہیں کرتی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم جس مٹی سے بنے ہیں، ہم کتنا ہی لبرل کیوں نہ ہو جائیں، ہم کتنا ہی یورپین کیوں نہ ہو جائیں، ہم کتنے ہی ماڈرن کیوں نہ ہو جائیں، ہماری نظر، ہماری مٹی جس زمین سے اٹھائی گئی ہے ہمیں حسن اسی میں دکھے گا. آپ کسی بھی یورپین کو، کسی بھی حسین بلونڈ گوری لڑکی کو پارو نہیں بنا سکتے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کلچر تھا جس میں بیوٹی تھی. آج بھی جودھا اکبر کی تصویر، ڈریس، زیورات اور جو پرائڈ ہے ہمارے کلچر کی، وہ حسن ہے، وہ ہماری نظر میں ہے اور رہے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فالو کرنی چاہیے تھی. پھر انسان بھٹکتا رہتا ہے اور انسان کی فطرت میں ایک کمزوری رکھی گئی کہ وہ بھولتا ہے اور وہ غلطی کی طرف تیزی سے جاتا ہے. شیطان کمزور پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کو برغلاتا ہے، بہکاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اینالائز کرنی چاہیے زندگی میں. انسان کی زندگی میں اتنا شور نہیں ہونا چاہیے، اتنی دوستیاں، اتنی کالز، اتنی چٹ چیٹ، اتنا ٹی وی، اتنی فلمز، اتنی ریڈنگز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کتابوں کا ہوتا رہ جائے اور وہ پونڈر نہ کر سکے، وہ سوچ نہ سکے، وہ اینالائز نہ کر سکے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے زندگی سے سیکھیں. یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے پیرنٹس میں بہت ٹیلنٹ تھا. ہمارے والد بہت ایک برائٹ اور بریلینٹ انسان تھے. پورا شیکسپیئر یاد، علامہ اقبال یاد، اور وہ دونوں دنیاؤں کے تھے، دین، نالج، قرآن. لیکن وہ اس طرح نہیں تھے کہ بلائنڈ بلیور ہوں کہ جس نے جو کہا پیچھے چل پڑے. وہ ان میں ایک سوچ تھی، ان کا ایک برین تھا. ہم اپنے آپ میں بہت حد تک انہیں پاتے ہیں. ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت کم امی جیسے ہیں، بہت کم. ہم سارے کے سارے اپنے ابا جیسے ہیں کیونکہ ہم نے زندگی میں اپنے ابا کی کمی کو بہت محسوس کیا. ہم بہت ینگ ایج میں بیاہے گئے. ہمارے ابا کی بہت بڑی پاکستان میں پوزیشن تھی، ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ کے بانی تھے وہ. ہم نہیں چاہتے ہماری پرسنالٹی پر یا ہماری شہرت کا یا ہمارے نام کا کوئی امپیکٹ ہو یا ایک تکبر ہمارے دل میں پیدا ہو کہ ہم کوئی خاص انسان تھے. ہم نہیں ہونا چاہتے ویسے. ہم نے عموماً یہ کہا ہے کہ لارڈ آف دا رنگ کا جو رنگ ہے جس کے ہاتھ میں ہو، وہ ایک شہرت، ایک نام کی طرح ہوتا ہے. وہ اس کے مائنڈ سے پلے اپ کر جاتا ہے. وہ ہم کو نہیں پسند. ہم ایک عام انسان کی طرح رہنا چاہتے ہیں. یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم نے یہ دکھایا، ہم نے وہ دکھایا. تو آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے، امیر لوگ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اسے جواب دینا پسند نہیں کرتے، ان کو وقت دینا پسند نہیں کرتے، ان اپنی دعوتوں میں نہیں بلاتے. تو ہم عموماً دین کی بات کرتے ہیں. عموماً کہتے ہیں دین یہ کہتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی پرٹیکولر دین کی بات کر رہے ہوں. دین کیا ہے؟ ایک گائیڈ لائن ہے جو ہیومن بینگ کو دے کر دنیا میں بھیجا گیا کہ مارو نہیں، قتل نہیں کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، بے ایمانی نہ کرو، بدسلوکی نہ کرو، رشتوں سے نبھاؤ، محبت کا سلوک رکھو، چرند پرند کو دیکھو. کون سا دین دھرم آپ کو اس چیز سے روکتا ہے؟ ہم یہاں وہی کچھ سکھاتے ہیں، ہم یہاں پر وہی باتیں کرتے ہیں. ہم ہیں باغی. ہم اپنے پیرنٹس کی بھی اگر کوئی غلطی محسوس کرتے ہیں
تو ہم کہہ دیتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے والدین کو چاہیے تھا کہ ہمیں پڑھائی کی امپورٹنس کے بارے میں بتاتے، لیکن وہ کلچر اور تھا، وہ زمانہ اور تھا جہاں پر بس منڈا لگ جانا لڑکی کو، چاہے وہ پڑھ رہی ہو. اب ہمارے امتحان میں چند مہینے تھے، فائنل ایئر کے امتحان میں. ہم تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، ہم نے تو اپنے فائنل ایئر کا امتحان بھی نہیں دیا ہوا، اور ہم پڑھ بھی نہیں سکے. یہ جو یہاں پر کلپ ہے میں بجیا کا، اس میں ہم نے سارا کچھ بتایا ہوا ہے کہ کس طرح ہماری شادی ہوئی، کس طرح ہم گئے، ہمارے خواب کیا تھے، ہماری کتابیں کیسے دھری رہ گئیں. ہم صرف امتحان دینا چاہتے تھے، بس دھن تھی کہ ہاں ہمارے پاس بھی ڈگری ہو. تو وہ جو ہے نا مووی وزارڈ آف آز، ہم اس کے ایک کریکٹر ہیں کہ ان میں سے کہہ رہا ہوتا ہے میرے پاس ہارٹ نہیں ہے. وزارڈ آف آز دیکھیے گا، وہ بہت ہی پیاری مووی ہے، اور وہ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن وہ ریالٹی سے اتنی قریب ہے کہ ہر شخص، ہم ہمیشہ اپنے آپ کو اس میں پاتے ہیں کہ وہ کریو کرتا ہے اس چیز کے لیے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور ایک معمولی سی چیز سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اور وہ بہت اچھی ہمیں لگتی ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی دکھائی، اور زندگی میں بارہا وہ خود بھی دیکھی. تو یوں سمجھیں کہ ہم بھی وہ ڈگری لیس انسان ہیں جس کو ایک کاغذ کی ضرورت تھی. اور ہم قطعاً ایسے نہیں ہیں کہ نہیں ہے تو دکھی ہوئے. اور وہی جیسے ہم نے کہا کہ ہم اپنے بچوں میں اپنے آپ کو جینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے قابل نکلیں. بیٹی کی پڑھائی شروع ہو گئی ہے، ایوان میاں 5 منٹ بھی دن کو نہیں سوتے ہیں. صبح 6:30 بجے 6 بجے وہ اٹھے ہوتے ہیں، شام کو 9-10 بجے وہ سوتے ہیں. سارا دن وہ بچہ جاگتا ہے اور افلاطون ہے، شریر ہے، بہت شریر ہے. اس کے ساتھ اب وہ چلتا ہی نہیں، وہ بھاگتا ہے، اور اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے سارا دن. تو اس کی مم بالکل نہیں پڑھ پاتی. جب وہ سوتا ہے رات کو 9-10 بجے تو بیٹی کی شکل پہ 12 بجے ہوتے ہیں، اور وہ بیچاری رات کے 3 بجے بھی ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ کچن میں پانی لینے کے لیے زپ ٹیپ سے آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں تو میں پڑھ لوں. تو اب اس کے 2 ہفتے میں امتحان ہیں. کل سونی کا رزلٹ آنا تھا فائنل سبجیکٹ کا، 4 سبجیکٹس اس نے کیے. اس کی 3 ہائی ڈسٹنکشنز تھیں 3 سبجیکٹس میں، اور 4تھ کی بھی الحمدللہ کل رات کو اس کا رزلٹ آیا تو ہائی ڈسٹنکشن ہے. تو بیٹا جو بڑا ہے اس کی بھی اوور آل ڈگری میں ہائی ڈسٹنکشنز تھیں، جو ڈاکٹر ہے الحمدللہ. تو ہم نے کیا اس طرف قدم مارا. ہم نہیں چاہتے تھے ہم ایسے انسان بنتے جو اپنی حسرتوں کو لے کر ڈوب جائے. جب ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں تھی، جب ہمارے پاس وہ طاقت نہیں تھی کہ ہم کچھ بدل سکتے، ہم اس وقت نہیں بدل سکے، ہم وہ نہیں کر سکے جو ہم نے چاہا. لیکن زندگی نے ہمیں موقع دیا تو ہم اس کو کیوں نہ استعمال کرتے. تو یہ چیزیں پھر ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے بچوں میں لائیں، تعلیم ڈالیں، دین ڈالیں، ان کو ریزننگ سکھائیں، ان کو یہ نہ کہیں ہم اس دھرم کے ہیں ہمارے پیچھے چلو، ان کو آزادی دیں. تو وہ بالکل اور طرح کی پرسنالٹی کے ہیں، بالکل دونوں کلچرز کا مرکب ہیں. ہم بھی شاید بہت بدل گئے، کیا پتہ کہ اسی ماحول میں ہوتے، اسی کلچر میں ہوتے جس زمین پہ ہم بنے، پیدا ہوئے، پلے بڑھے. کیا پتہ کہ ہماری سوچ بہت مختلف ہوتی، کیا پتہ کہ موقع، ماحول، ہمارے شوہر ہمیں اتنی آزادی نہ دیتے، اتنی فریڈم نہ دیتے پھلنے پھولنے کی. لائن کنگ جو ہے، ہم موویاں شوویاں تو کم ہی دیکھتے ہیں، لیکن ایسی موویز جیسے مولان ہے، لائن کنگ ہے، وزارڈ آف آز ہے، گون ود دا ونڈ ہے، یہ ایسی موویز ہیں جو ہر کسی کو دیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے. آئی تھنک دے آر ویری ایجوکیشنل. آئی تھنک کہ سم ہاؤ دے آر پینفل ایز ویل.